एपिसोड 14 पेशकश मीर कारवा। तातार किसी भी वक्त थियोडोरा को नजरअंदाज न कर सका। वो उसे नजरअंदाज कर ही न सकता था। नई जिंदगी और नई तालीमात की रोशनी में थियोडोरा के साथ उसका रिश्ता दोहरा हो गया था। सियासी और फौजी इल्म ने उसके तसव्वुरात, उसके तहय्युलात और उसके कल्बो नजर में जो वुसअत पैदा कर दी थी। उसके तहत थियोडोरा महज एक इंतहाई हसीन बल्कानी दोशेज़ा ही न थी, बल्कि यूरोप की फौजी कुव्वत की पुरस्कार नुमाइंदा भी। वो तातार की मोहब्बत भी थी और जिंदगी भी, उसका मुस्तकबिल भी थी और उसकी किस्मत भी। वो जिन ताजदारों के ताज छीनने के लिए अपने हाथ दिन रात मजबूत कर रहा था, थियोडोरा वही ताज तातार के हाथों से छीनने के लिए एक जालिम और बेरहम जादूगरनी की तरह पहले से भी ज्यादा पुरस्कार बनती चली जा रही थी। जब तातार तौहीद की रोशनी में अपने गिरदोपेश अमल में आने वाले वाकयात का जायजा लेता, तो थियोडोरा उसे ट्रिनिटी की अलमबरदार सलीब बरदार दिखाई देती। ज़हनी उलझन की इस तारीकी में अचानक थियोडोरा का मासूम चेहरा नई सुबह के चमकदार प्याम्बर और रोशन सितारे की तरह उसकी गुज़श्ता जिंदगी के वीरान उफक पर टिमटिमाने लगता, और इस बदनसीब दोशेज़ा की गमज़दा जिंदगी उसकी अपनी नाकाम जिंदगी से गले मिलकर रोना शुरू कर देती। न जाने वो कौन से हालात थे जिनसे तंग होकर थियोडोरा हंगरी और कुस्तुनतुनिया से एड्रीना की तरफ पनाह की तलाश में आई थी। हनियाड़ी और कैसर ने उसे अपने अपने तौर पर हंगरी और कुस्तुनतुनिया की शाही महल्लात की शमा बनाने के लिए जो कोशिशें की थी, तातार उनसे पूरी तरह आगाह था। यतीम थियोडोरा का मासूम और सोगवार चेहरा एक ही झलक में तातार की सारी हमदर्दियां खरीद लेता। वो महसूस करता गोया उसकी सारी जिंदगी थियोडोरा की इमदादो आनत में, इस ख्वाहिश में महज एक ऐसी आ बनकर रह जाती है जो इंतहाई मजबूरी और मायूसी के आलम में उसकी रूह की गहराइयों से निकलकर एड्रीना की छावनी में और उसकी गहमा गहमी में तहलील हो जाती। और इससे पहले कि वो मोहब्बत के उस सरकश उड़न घोड़े पर सवार होकर अपनी सारी जिंदगी उसकी मुंहजोरी के रहमो करम पर छोड़ देता, उसे फौरन अपने फर्ज का एहसास होता। वो फर्ज जिसे इस्लामी तालीमात और सुल्तान मोहम्मद की सिपाहियाना जद्दोजहद ने उस पर आयद कर दिया था। मोहब्बत और फर्ज, इस अजियतनाक कश्मकश में सुल्तान मोहम्मद की पुरकशिश शख्सियत रोशनी के मीनार की तरह उसकी आंखों में समा जाती, और तारीकी के अमीक समुंदर में डूबकर जिंदगी के लिए हाथ पांव मारने वाला तातार अपनी किस्मत के लगाम उस सुल्तान के नौजवान हाथों में दे देता, जिसने अपनी तख्त नशीनी के इब्तदाई दौर में अपने दादा सुल्तान मोहम्मद अव्वल की हिकमत अमली, अमन और इस्तेहकाम पर अमल दरामद शुरू किया था, जिसकी सारी तवज्जो फौज पर मरकूज हो गई थी, जिसे यकीन था कि अनकरीब वो अपनी हिकमत अमली के जिस दूसरे जीने पर चढ़ने वाला है, उसे उस वक्त तक कामयाबी के साथ तय नहीं किया जा सकता जब तक कि तुर्क फौज हर तरह से एतमाद के काबिल ना हो। वो खुद न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता सिपाही था, बल्कि सामाने हरब का कदरदान भी। वो अपने अहद में सारे यूरोप का मुमताज इंजीनियर था, और मुदाफियाना या जारहाना दोनों किस्म की जंग के लिए नए और तरक्की याफ्ता हथियारों की तैयारी उसकी जिंदगी का महबूब मशगला था। दर्दनाक की कामयाब जंग के बाद वो समुद्र की साकिन और खाबीदा सतह के नीचे उस तूफान को देख रहा था जिसे वजूद में लाने वाली तेज और तुंद हवाएं अभी तक चलना भी शुरू न हुई थी। वो सोते सोते अक्सर उठ बैठता और सोचने लगता, इस सल्तनत की सरहदें किस तरह महफूज रखी जा सकती हैं, और फिर हिफाजत के उन मंसूबों में उसकी नींद उड़ जाती। सुबह हो जाती और मौजन सारी कायनात को पैगाम देता, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा, बरतर और तवाना है। और जब मौजन कहता नमाज नींद से बेहतर है, तो उसे अपनी शब बेदारी के एहसास से ऐसी लज्जत नसीब होती कि इस खुशी से बेहुद होकर उसका सर खुदा के हजूर झुक जाता। वो निहायत अल्लाह के साथ दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे उन दुश्मनों पर गलबा अता फरमा जो तेरे दुश्मन हैं। उन्हें इतना मौका न दे कि तेरे नाम लेने वालों को वो मिटा दे। तू खूब जानता है कि वो जालिम और मक्कार हैं। और अक्सर ऐसा होता कि रोते रोते उसकी आवाज रुन जाती और सिवाय बेतरतीब सिसकियों के और कुछ सुनाई न देता।
عام طور پر بوڑھا سلطان مراد اپنے بیٹے کی اس فریاد کو سن کر تڑپ اٹھتا، اگرچہ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے کو جو سلطان وقت تھا روتا ہوا نہ دیکھے، مگر بعض اوقات وہ مجبور ہو جاتا۔ چپکے سے سلطان محبت کے کمرے میں داخل ہوتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اسے سینے سے لگا لیتا اور کہتا، محمد، تمہاری یہ عاجزی اور بےقراری بہت جلد رنگ لائے گی۔ تم وہ مار کا سر کرو گے جو تمہارے باپ اور دادا سے سر نہ ہو سکا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرور دو عالم کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ صبر سے کام لو محمد، اللہ تمہارے دشمنوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرے گا کہ تاریخ تا ابد ان کا ماتم کرتی رہے گی۔ 12واں باب، ترکی کہوا۔ اریتوس اور تاتار کو سینٹا میرینا سے گئے کئی دن ہو چکے تھے اور پھر ان کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ تھیوڈورا اریتوس کے لیے اگر بے چین تھی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سلطانہ مریامہ اور اس کے بیٹے کے حالات معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے دل میں تاتار کے لیے کیوں تڑپ تھی؟ اسے تاتار سے کیا واسطہ؟ اسے جوزفیا سے ایڈرینا پہنچنے کے لیے ایک موزوں سہارے کی ضرورت تھی، اور جبکہ وہ ایڈرینا پہنچ چکی تھی اسے مزید کسی سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ اگر سینٹا میرینا کے بغیر ایڈرینا سے آنے والی سڑک پر ندی کے کنارے پہرو بیٹھی رہتی تو اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ اسے تاتاری ہی کا انتظار ہے۔ اگر پچھلے 2 ماہ سے اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی اور اس کی نیندیں ویران ہو چکی تھی تو اس سے تاتار کا کیا تعلق؟ وہ تاتار کے خیال کو اپنے دل سے بلانے کی جس قدر کوشش کرتی وہ اسی قدر اجاگر اور واضح ہو جاتا۔ صحرائے گوبی کے ظالم جادوگر کا جادو چل چکا تھا۔ شکر ہے وہ اس کے ساتھ ایڈرینا نہیں گئی، ورنہ اسے کسی ترک افندی کے ہاتھ وہ بیچ چکا ہوتا۔ تاتاریوں سے وفا کی کیا امید؟ اس قوم نے آج تک کس سے وفا کی؟ ظالم اور بے رحم تاتار! کم بخت نے آخری بار میری کلائی کس طرح شکنجے میں کس لی تھی؟ اگر میں اپنا ہاتھ نہ چھڑا لیتی تو ہڈی سرمے کی طرح پس گئی ہوتی۔ اس کا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ کیا ہر کامیاب سپاہی کا دل سخت ہونا چاہیے؟ وہ سپاہی ہے، بہادر اور حسین بھی، اس کا دل اتنا سخت نہیں۔ وہ رونا بھی جانتا ہے، رو سکتا ہے۔ اس رات چاروں طرف پہاڑوں سے گری ہوئی وادی میں جس کی بل کھاتی ہوئی ندیوں اور بےقرار آبشاروں کو چاندنی نے وحشت کی طرح حسین اور دل فریب بنا دیا تھا۔ تاتار کی بانسری کی دھن کس قدر رونواز معلوم ہوتی تھی۔ وہ جو بات اپنی زبان سے نہ کہہ سکتا تھا اسے بانسری کے ذریعے کہہ رہا تھا، اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے مجھ سے محبت ہے؟ تھیوڈورا سوچنے لگی، وہ بہادر بھی ہے اور محب بھی۔ اگر میں بھی اسے اپنی محبت کا یقین دلا دوں تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے گا۔ جو کام ہنیاڑی اور اریتوس سے نہ ہو سکا تاتار اسے آسانی سے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے ہنیاڑی کی سپاہیوں سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے بلکانی اور یونانی ظالموں کے ہاتھوں سے بچا کر ایڈرینا تک لے آیا تھا۔ وہ ایڈرینا میں بھی میری مدد اور حفاظت کر سکتا ہے۔ میں نے اسے رخصت کرتے وقت انتہائی بد اخلاقی کا ثبوت دیا ہے۔ جب وہ مجھے بھیگی آنکھوں سے الوداع کہہ رہا تھا میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ بدتمیز، اجڑ، گوار! مجھے اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ ترک فوج میں شامل ہو چکا ہوگا۔ اس کا مستقبل ترک قوم کے ماضی کی طرح روشن اور شاندار ہے۔ مسیحیت نے ایڈرینا میں ترکوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جنگ شروع کر رکھی ہے، تاتار اس کا انتہائی موزوں قائد بن سکتا ہے۔ اگر وہ تاتار کو اپنے اعتماد میں لینے کے قابل ہو گئی تو اسلام کے خلاف مسیحیت کی کامیابی یقینی ہے۔ سورج بلند ہونے کے بعد ایک عجیب اشتیاق سے اپنی کرنیں تھیوڈورا کے چہرے پر مرکوز کر رہا تھا۔ گنجان درختوں کے گھنے پتوں سے چھن چھن کر آنے والی شعائیں اس کے حسین چہرے پر مرکوز ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور سینٹا میرینا کی طرف چل دی۔ جب وہ صدر دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ راہب تیزی سے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ایسا نظر آتا تھا جیسے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو، جیسے وہ اسے کوئی خوشخبری سنانے آ رہا ہو، جیسے تاتار آ گیا ہو، بادشاہوں کی تاج چھیننے والا تاتار۔ تھیوڈورا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن بلکان کی یہ سراپا بہادر دوشیزہ اپنے حسن سے بھی زیادہ معصوم اور بولی بالی تھی۔ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جس تاتار کے خیال سے وہ اس قدر بے چین ہے وہ سینٹا میرینا کے دروازے سے کئی بار ناکام اور مایوس لوٹ چکا ہے، اور پھر جس شخص کے بارے میں اس نے سینٹا میرینا کے راہب کے سامنے کسی اہمیت کا اظہار ہی نہیں کیا، اس کے لیے بھلا راہب اس قدر مستعدی کا ثبوت کیوں دینے لگا؟ تھیوڈورا فکر و خیال میں غرق آہستہ آہستہ دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ راہب اس کے پاس آ گیا اور سلام کرتے ہوئے بولا،
میں نوابزادی کو بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تھیوڈورا نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں، خیریت تو ہے؟ ہاں، اریتوس نے آپ کو ایڈرینا بلایا ہے۔ اس نے بہت دیر کے بعد پیغام بھیجا۔ آپ کا حال درست ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم دشمن کے گھر میں ہیں اور ہمیں ہر ممکن احتیاط بروئے کار لانی ہوگی۔ خیر فرمائیے، مجھے کب تک ایڈرینا پہنچ جانا چاہیے؟ فوراً، اس لیے کہ آپ سے شہر ناواقف ہے اور آپ بھی شہر سے ناواقف ہیں۔ اریتوس ٹھیک دوپہر کے وقت آپ سے ملاقات کرے گا اور اس تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بہت ہی دیر ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے کہاں ملنا چاہتا ہے؟ آپ اس کا غم نہ کریں، آپ کو اریتوس تک پہنچانا سینٹا میرینا کے لوگوں کا کام ہے۔ دیکھیے، اریتوس نے آپ کو ایڈرینا کے اس کتب خانے میں بلایا ہے جو حقیقت میں یونانی کتب خانہ ہے۔ میں اپنے آدمی کے ساتھ آپ کو اس کتب خانے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے بعد کتب خانے کے منتظم جانے، آپ جانے اور اریتوس۔ شاہ ارطغرل کا یونانی کتب خانہ یونانی طرز کی قدیم عالیشان عمارت میں واقع تھا۔ جو شخص سینٹا میرینا سے تھیوڈورا کے ساتھ آیا تھا وہ یہاں رک گیا۔ اس نے سر جھکا کر تھیوڈورا کو کتب خانے میں داخل ہو جانے کا اشارہ کیا اور خود رخصت ہو کر شارع ارطغرل کی بھیڑ میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھیوڈورا کتب خانے کی دہلیز پر رک گئی۔ اسے اندر جھانک کر دیکھا۔ بہت بڑا کتب خانہ تھا جس میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ بعض کتابوں میں کھوئے ہوئے تھے، بعض بڑی بڑی الماریوں میں اپنی پسند کی کتابیں نکال رہے تھے اور بعض اپنی پسندیدہ کتابیں حاصل کرنے کے بعد باہر جا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی، غالباً 15ویں صدی کے یورپ میں اتنا بڑا کتب خانہ اور کہیں نہ ہوگا، مگر اسے دیکھ کر اور بھی خوشی ہوئی کہ یہ خالص یونانی کتب خانہ تھا جس کے منتظم بھی یونانی ہی تھے۔ وہ آگے بڑھی اور اس آبنوزی میز کا رخ کیا جس کے پیچھے کرسی پر ایک ایسا بوڑھا یونانی بیٹھا تھا جو اپنی وضاحت سے افلاطون کا ہم اثر دکھائی دیتا تھا۔ جب تھیوڈورا اس کے قریب آئی تو وہ اسے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تھیوڈورا اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ بھی انہی نظروں سے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ لمحہ بھر پہلے اسے دیکھ کر بوڑھے یونانی کو جو خوشی ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ شاید آنے والی صورت اس کے خیالوں سے بالکل ہی مختلف نکلی تھی، اس لیے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فیلسوف یونانی کے حلیے اور وضاحت سے لطف اٹھانے کے بعد تھیوڈورا جب دوبارہ سنجیدہ ہو گئی تو اسے خیال آیا سینٹا میرینا کے راہب نے اسے جو کچھ ہدایات دی تھی وہ سنبھلی، اور اس کا ہاتھ تیزی سے اس چھوٹی سی طلائی سلیب کی طرف بڑھا جو باریک سنہری زنجیر کے ذریعے اس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ اس نے سلیب کو باہر نکالا اور اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر ہلانے لگی۔ بوڑھے یونانی نے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا تو دیکھا تھیوڈورا سلیب کو برابر اچھال رہی تھی۔ اس اشارے کو وہ باہو بھی سمجھتا تھا۔ تیزی سے اٹھا تھیوڈورا کے قریب آیا اور بڑی عقیدت سے جھک کر کہا، کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تھیوڈورا گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، میں سینٹا میرینا سے یہاں آئی ہوں۔ کتابوں کے لیے؟ اسے تھیوڈورا کی بات کاٹ کر کہا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ کہیے آپ کو کون سی کتاب چاہیے؟ میں ادھر آئیے۔ یونانی تھیوڈورا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بہت بڑی الماری کی طرف کھینچ لے گیا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو جس موضوع کی کتابیں چاہیے وہ سب کی سب اس کتب خانے میں موجود ہیں۔ آئیے، پسند کیجیے۔ تھیوڈورا سخت حیران تھی۔ آخر اس کتب خانے میں کیا رکھا ہے؟ اریتوس کہاں ہے؟ ممکن ہے کتب خانے کا منتظم اس کے متعلق کچھ جانتا ہو؟ ممکن ہے اریتوس بھی یہاں نہ آیا ہو؟ شاید بوڑھا یونانی اسے باتوں میں لگا کر وقت گزار رہا ہے تاکہ اریتوس یہاں آ جائے۔ اور یہ دیکھیے، یونانی نے ایک کتاب نکال کر کہا، یہ کتاب آج صبح جدید حربی مدرسے کے ناظم لوٹا گئے ہیں۔ کہتے تھے اپنی قسم کی پہلی کتاب ہے۔ وہ تو اسے خود خریدنا چاہتے تھے، مگر ہم ایسی نادر کتابیں بیچ کر کتب خانے کا وقار برقرار نہیں رکھ سکتے۔ نہ جانے ہمیں ابھی مزید کتنے عرصے تک یہ کتب خانہ چلانا ہوگا۔ جدید حربی مدرسے کا ناظم؟ اس کا نام سن کر تھیوڈورا چونکی، کیونکہ اس ناظم کا نام اریتوس تھا۔ اسے تسلی ہوئی کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح آدمی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اسے یہی اریتوس کا انتظار کرنا ہوگا، مگر یہ جگہ موزوں نہ تھی۔ اس ملاقات کے لیے ایسا کتب خانہ ہرگز محفوظ مقام نہ تھا جہاں دوسری کئی قوموں کے لوگوں کے علاوہ خود ترک کتب بین بھی موجود تھے، اور کون کہہ سکتا تھا کہ یہاں تھیوڈورا اور اریتوس کی قسم کے ترک نوجوان بھی موجود ہوں۔ دیکھیے، یونانی نے ایک کونے میں خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
وہاں تشریف رکھیے اور اس کتاب کو الٹ پلٹ کر خوب غور سے دیکھیے، شاید آپ کو وہ تمام معلومات مل جائیں جن کے لیے آپ سینٹا میرینا سے شارائے ارطغرل آئی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ کتاب پسند نہ آئی تو اور بھی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، گھبرائیے نہیں۔ یہی ایڈرینا کا وہ کتب خانہ ہے جہاں تھیوڈورا بوڑھے یونانی سے بچنا چاہتی تھی، کہیں یہ سٹھایا ہوا فیلسوف کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو اس کے حق میں بری ثابت ہو۔ وہ کتاب لے کر کونے میں چلی گئی اور کرسی پر بیٹھ کر ورق الٹنے پلٹنے لگی۔ اس کی نظر اچانک کاغذ کے ایک چھوٹے سے پرزے پر پڑی جس پر لکھا تھا، کتبخانے سے نکل کر دوبارہ شارائے ارطغرل میں آ جائیے، مشرق کی طرف 100 گز کے بعد دائیں ہاتھ ایک کشادہ گلی آتی ہے، شارائے سراج افندی، جس میں ایک بہت بڑی دکان واقع ہے جہاں یونانی ثقافت کے انتہائی قدیم نمونے بکتے ہیں، یہی میرا انتظار کیجیے۔ اگرچہ خط کے نیچے لکھنے والے کا نام نہ تھا، مگر اسے یقین ہو گیا کہ یہ اریتوس کا لکھا ہوا خط ہے۔ اریتوس واقعی ایڈرینا میں آزادی کے جہاد کا موضوع ترین قائد تھا۔ وہ کس قدر محتاط اور دور اندیش تھا۔ حقیقت میں کامیابی کے لیے اس قسم کی دور اندیشی کی ضرورت تھی۔ تھیوڈورا محسوس کرنے لگی گویا ایڈرینا میں جب تک اریتوس موجود ہے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا اسے یہ خط کتاب ہی میں چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کے سوا اور کیا چارہ تھا؟ اور اگر یہ کتاب کسی ترک کے ہاتھ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی شخص کسی شخص کو صرف ملاقات کے لیے شارائے سراج افندی کی کسی دکان میں بلا رہا تھا۔ کون کس کو بلا رہا تھا، کس غرض کے لیے بلا رہا تھا، کوئی معلوم نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ افلاطون کی عمر اور خلیے کا شخص کس مرض کی دوا تھا؟ وہ ایسی کتابیں کسی اور کے ہاتھ میں کب جانے دے گا؟ تھیوڈورا نے خط کتاب میں رکھ کر اسے بند کر دیا اور وہاں سے اٹھی۔ بوڑھا یونانی بےتابی سے اس کے پاس پہنچا۔ تھیوڈورا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھائی، لیکن یونانی نے کتاب لینے سے پہلے کہا، کیوں؟ آپ کو اس کتاب میں سے کچھ نہیں ملا؟ نہیں، بڑے کام کی کتاب ہے، مجھے جو چند ایک حوالے دیکھنے تھے دیکھ لیے۔ تو پھر اسے آپ اپنے پاس رکھیے، یونانی نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ یہ قدم قدم پر آپ کو کام دے گی۔ سچ پوچھے تو ایسی معلوماتی کتاب کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ تھیوڈورا کچھ سوچنے لگی۔ یونانی نے کہا، آپ کو جب بھی موقع ملے اسے لوٹا دیجیے، کسی کے ہاتھ بھجوا دیجیے، کسی معقول آدمی کے ہاتھ جو ایسی نادر کتاب کی قدردانی کا اہل ہو۔ تھیوڈورا شکریہ ادا کرتی ہوئی کتابخانے سے باہر نکلی۔ بوڑھا یونانی مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی انگلیاں عجیب بے اختیاری کے عالم میں اپنی گھنی، لمبی، الجھی ہوئی داڑھی کے بال سلجھا رہی تھی۔ شاہراہ سراج افندی اگرچہ ایڈرینا کا ایک حصہ تھا مگر انتہائی پراسرار حصہ۔ یہ ایک علیحدہ دنیا تھی، قہوہ خانوں، ہوٹلوں، حماموں اور عجیب و غریب دکانوں کی دنیا۔ تھیوڈورا نے اس وقت تک ایڈرینا میں شاہراہ سراج افندی سے زیادہ کشادہ، نظر فریب اور پرسکون بازار اور کوئی نہ دیکھا تھا۔ اسے یونانی ثقافت کی قدیم اور نادر نمونے بیچنے والی دکان ڈھونڈنے میں بالکل تکلیف نہ ہوئی۔ سارے بازار میں یہ اپنی قسم کی ایک ہی دکان تھی، دوسری تمام دکانوں سے اونچی اور کشادہ، جس کا بیرونی حصہ وسیع ان قدیم مجسموں سے آراستہ تھا جو ٹرائے اور اسپارٹا کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئے تھے۔ تھیوڈورا دکان کی سیڑھیوں کے سامنے رک گئی اور اس کی اندرونی دنیا پر ایک تارانہ نگاہ ڈالی۔ دکان کا نوجوان یونانی مالک سامنے ہی بیٹھا تھا، جس کے ارد گرد 3 ترک اور ایک متوسط طبقے کا یونانی نوجوان بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مالک نے تھیوڈورا کو دیکھتے ہی اپنے دوستوں سے کہا، ایسی موٹی اسامی سے کاروبار کیے مدتیں گزر گئیں، اب تم لوگ کھسکو اور مجھے اطمینان سے کام کرنے دو۔ سب کی نظریں تھیوڈورا کی طرف اٹھ گئی جو نظریں چکائے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا، ہمیں بھی حسن و شباب کے ایسے اچھوتے پیکر کو دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں، تم اپنی جیب گرم کرو اور ہمیں آنکھیں سینکنے دو۔ اب تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا ہماری جمالیاتی حس مردہ ہو گئی۔ تھیوڈورا دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ چاروں اس کے استقبال کے لیے سروقت کھڑے ہو گئے۔ تھیوڈورا نظروں کے ان بے باک تیروں سے گھبرا سی گئی۔ اس نے ہر چند مدافعت کی کوشش کی مگر اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ دکان کے مالک نے تھیوڈورا کی یہ حالت دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا، آپ لوگ تشریف لے جائیے، میں نے عرض کر دیا نا، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ اس وقت دستیاب نہ ہو سکیں گی، مگر دیکھیے بھول نہ جائیے۔ ایک نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، بھول جاؤں تو پھر اس کاروبار کا کیا فائدہ؟ ان کے سب دوست عجیب رازدارانہ ہنسی ہنستے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب تھیوڈورا بھی سنبھل چکی تھی۔
اس نے تھیوڈورا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑی علم دوست معلوم ہوتی ہیں آپ، نام کیا ہے اس کتاب کا؟ تھیوڈورا نے اس وقت تک کتاب کے نام پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ وہ جس قدر علم دوست تھی اسے معلوم تھا۔ وہ ایک اجنبی کے منہ سے یہ فکرہ سن کر جھیپ سی گئی۔ اس نے کتاب والا ہاتھ اٹھایا، کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام دکاندار دہرانے لگا، سکندر مقدونی، روئے زمین پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والا پہلا یونانی فاتح۔ تھیوڈورا نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیا۔ وہ حیران تھی، دکاندار کتاب کا نام کیوں دہرا رہا تھا؟ دکاندار مسکرایا اور کہا، اگر سکندر کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا تو میری اور آپ کی طرح کے کئی لوگ بڑے ہی اطمینان سے اور فراغت سے اپنی زندگیاں بسر کرتے۔ دکاندار نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اپنا تعارف کرایا تھا۔ تھیوڈورا خاموشی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اریتوس سے ملاقات کا وقت سر پر آ گیا تھا۔ دوپہر تپ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، نہ جانے اریتوس سے یہی ملاقات ہوگی یا کہیں اور جانا پڑے گا۔ یہاں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں، دکاندار نے وہ پردہ ہٹاتے ہوئے کہا جس پر یونانی مصوری کے بہترین شاہکار زندہ جاوید بن کر دیکھنے والوں سے خراج عقیدت وصول کر رہے تھے۔ ادھر آئیے۔ تھیوڈورا نے ڈرتے ڈرتے دکاندار کا تعاقب کیا۔ پردے کے پیچھے دیواروں پر کچھ اور نقش دکھائی دے رہے تھے۔ دکاندار نے دیوار کے ایک حصے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ تھیوڈورا حیران تھی کہ وہ کہاں پھنسی ہے۔ دکاندار نے تیزی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، فوراً اندر تشریف لے جائیے۔ جب تھیوڈورا اندر داخل ہوئی تو شروع میں اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ نہ دیا، مگر اسے اریتوس کی مانوس آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، آ جائیے نواب زادی، ابھی جائیے، بڑی بے چینی سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ تھیوڈورا کی آنکھیں ابھی تک اس تاریکی سے ہم آہنگ نہ ہو سکی تھی جو اس کمرے میں طاری تھی، مگر اس تاریک اجنبی دنیا میں اریتوس کی آواز سن کر وہ خوش ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس کی آواز کی طرف بڑھی۔ اریتوس زور سے ہنسا اور ساتھ ہی تھیوڈورا نے محسوس کیا جیسے اس کا ہاتھ اریتوس کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ وہ اس لمس کے احساس سے لرز اٹھی۔ اریتوس کی یہ بے تکلفی اسے ہرگز پسند نہ آئی۔ اس شخص نے تھیوڈورا کو خاص طور پر ایسے پراسرار ماحول میں کیوں بلایا تھا؟ اس کی آنکھیں جس تاریکی کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، بالکل وہی تاریکی اب اس کے ذہن پر طاری ہو گئی۔ اریتوس کے کہکے کی صدائے باز گشت ابھی تک اس کی تاریکی میں بھٹک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تھیوڈورا کی آنکھیں اس تاریکی سے مانوس ہونے لگی۔ اریتوس کے لمس سے تھیوڈورا کے خون کی گردش میں جو اچانک غیر متوقع ہیجان پیدا ہوا تھا، اریتوس اس کا مد و جزر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تھیوڈورا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں ایک چھوٹی سی میز کے ارد گرد رکھی ہوئی کرسیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تھیوڈورا ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اریتوس دوسری پر۔ سارا ماحول جس قدر تاریک اور ویران تھا، اس سے کہیں زیادہ خاموش بھی۔ اریتوس تھیوڈورا کی دل کی تیز سے دھڑکن سن سکتا تھا۔ اس نے خاموشی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا، ہم ایک دوسرے سے ملے جیسے صدیاں گزر چکی ہوں۔ میں نے آج آپ کو ویسے ہی بلا لیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جب تک ہم کاروباری قسم کی بات چیت کرنے کے قابل نہ ہوں ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہ کرے۔ ہمیں ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے۔ تھیوڈورا خاموش رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اریتوس نے اگر مسیحیت کی عظمت کے لیے اپنی زندگی انتہائی بلند مقصد کی خاطر وقف کر دی، مگر پھر بھی وہ مرد ہے، ہنیاڑی، کیسر اور خانقاہ جوزفیہ کے راہب کی طرح مرد، خود غرض، ہوس پرست مرد۔ اس کا ذہن اپنے آپ تاتار کی طرف منتقل ہو گیا اور پھر وہ بھی انہی کی طرح مرد تھا، مگر ان سے کس قدر مختلف۔ تھیوڈورا نے تنہائی میں اس کے ساتھ نہ صرف سارا دن بلکہ مسلسل کئی راتیں بسر کی تھیں، مگر اس نے اس دوران اپنی غرض اور ہوس کو اپنے مردانہ وجود کے ایسے حصے میں چھپا دیا تھا کہ اگرچہ تھیوڈورا اس کی ایک ایک نس ٹٹول چکی تھی، مگر اسے اس کا کہیں نشان نہ ملا۔ واقعی تاتار بہت مختلف تھا۔ تاجداروں کے سر سے تاج چھیننے والا تاتار، کل تک خانقاہ جوزفیہ کا ایک معمولی سا چوکیدار، ہر اس شخص سے واقف تھا جس سے تھیوڈورا کو زندگی میں واسطہ پڑا تھا۔ تاتار کا خیال آتے ہی تھیوڈورا کی حالت بدلنے لگی، جسے اریتوس حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، وہ آپ کا خدمتگار کہاں ہے؟ تھیوڈورا نے جلدی سے اپنے محسوسات اور جذبات کے منہ میں لگام دی اور آہستہ سے کہا، اسے رخصت کر دیا۔ رخصت کر دیا؟ کہاں؟ یہیں ایڈرینا میں۔ کیوں؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اسے ترک فوج میں شامل ہو جانے پر مجبور کروں۔ تو کیا فوج میں وہ شامل ہو گیا؟ اریتوس کی آواز اس کی دلی بے چینی اور پریشانی کی آئینہ دار تھی۔ ہاں، فوج میں بھرتی ہو جانے کے بعد وہ آپ سے ملنے آیا؟ نہیں،
تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ فوج میں ہے؟ مجھے یقین ہے، تھیوڈورا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس نے آج تک جس چیز کی خواہش کی اسے حاصل کر کے ہی دم لیا ہے۔ بہت خوب۔ اریتوس کی آواز بدل رہی تھی، تو گویا اس حساب سے وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تھیوڈورا خاموش رہی۔ ایسے کام کے آدمی کو اپنے ہاتھ سے کھو کر آپ نے بہت برا کیا۔ تھیوڈورا نے اسے تیزی سے دیکھا اور خاموش رہی۔ مجھے صرف ایک نظر دیکھ تو لینے دیا ہوتا۔ تھیوڈورا حیران تھی۔ اریتوس تاتار کے ذکر میں اس قدر کیوں الجھ رہا ہے؟ کہیں تھیوڈورا نادانستگی کے عالم میں اپنی کمزوری ظاہر تو نہیں کر بیٹھی؟ بہرحال اس نے قدم قدم پر خاموشی کا سہارا لیا۔ اریتوس نے کہا، اس کا نام تاتار۔ تھیوڈورا خاموش نہ رہ سکی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اریتوس اس کی خاموشی سے مشکوک ہو رہا ہے۔ تاتار؟ اریتوس نے دل کھول کر کہکا لگایا اور پھر جیسے خود ہی کچھ سوچ کر سنجیدہ ہو گیا۔ تاتار؟ او، تو گویا نواب زادی کو اپنی خدمت کے لیے کوئی بلکانی یا یونانی خدمتگار پسند نہ آیا۔ آپ ایڈرینا تک ایک تاتاری نوجوان کے ساتھ آئیں اور اب اسے آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ سارے ایڈرینا میں آپ کی آمد کے افسانوں کا چرچا کرتا پھرے۔ اریتوس بہت ہی دور نکل گیا تھا اور اس کی باتیں اس قدر بیہودہ نہ تھی کہ انہیں آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ اریتوس کو تسلی دینا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ میرا خدمتگار ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے۔ تو یہ بات ہے۔ اریتوس کی آواز کرخت اور اس کا لہجہ انتہائی حقارت آمیز تھا۔ آپ کو اپنے حسن و شباب کے متعلق ہر قسم کی خوش فہمی کا حق حاصل ہے، مگر اس شخص کے متعلق آپ کو رائے قائم کرنے کا کوئی حق نہیں جو شعور کی اس آخری منزل تک پہنچ جانے کے باوجود کسی قسم کے اخلاقی اور مذہبی ضابطے کا پابند نہیں۔ کیا آپ اسے اتنا بڑا انسان سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے حسن و جمال، آپ کے لطیف احساسات اور نازک جذبات کی قدر کر سکے؟ مذہب اور اخلاق کی پابندیوں سے آزاد تاتار صرف ایسے حیوانی شعور کا مالک ہے جسے محض روٹی کا لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ یہ ایڈرینا ہے نواب زادی، جس کا ایک ایک ذرہ سلطان محمد کی نظروں میں ہے، اور تاتار جیسی مچھلیاں پکڑنے کے لیے ساری سلطنت میں مشاق اور تجربے کار شکاریوں نے جال پھیلا رکھے ہیں۔ اسے خاموش ہو کر تھیوڈورا کا دیکھا، جس کا چہرہ کسی انجانے خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل بے نور ہو گئی تھی۔ وہ جس ماحول میں ذرا دیر پہلے نہ صرف اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہی تھی، بلکہ جہاں پہنچ کر وہ خود خوف زدہ تھی، اب اسی ماحول سے وہ آہستہ آہستہ مانوس ہونے لگی تھی۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر اریتوس کی طرف اٹھیں، جن میں عاجزی اور بیچارگی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اریتوس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ تھیوڈورا کا گرم جوان سانس اسے تسکین پہنچانے لگا۔ اس نے بالکل سرگوشی کے انداز میں کہا، میں آپ کو اس قدر خوفزدہ نہیں دیکھ سکتا نواب زادی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو غم اور اندیشی کی ضرورت نہیں، البتہ جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط اور دور اندیشی کو نظر انداز نہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاتار ترک فوج کا ایک رکن بن چکا ہے۔ سپاہی ترقی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ کہیں ترقی کے لالچ میں وہ ہمارا راز فاش نہ کر دے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ایڈرینا میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور جب ایک مرتبہ آپ اس سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر دوستی کے اس فرض اور مصنوعی رشتے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اول تو ہمیں اسے دولت کا لالچ دے کر خرید لینا چاہیے، لیکن اگر وہ خریدا نہ جا سکا تو پھر اسے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ اسے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ یاد رکھیے، ایڈرینا میں سلطانہ مریامہ کے کمسن بیٹے کے علاوہ ہمارا دوسرا شکار تاتار ہے۔ اریتوس اپنی حکمت عملی سے تھیوڈورا کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے تھیوڈورا کو تسلی دی، یہ قدرتی امر ہے کہ بزدل سے بزدل انسان بھی زیادہ عرصے تک خوف کی کشیدگی میں مبتلا نہیں رہ پاتا۔ خوشی اور غم، بھوک اور پیاس اور سردی اور گرمی کی طرح خوف بھی بالکل عارضی اثر رکھتی ہے۔ اب تھیوڈورا کی حالت معمول پر آ چکی تھی۔ اس نے کہا، میں تاتار کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل کر جا نہیں سکتا۔ مجھے بھی یقین ہے، اریتوس نے جواب دیا۔ تاتار اگر آپ چاہیں تو ان سرکردہ ترک افسروں کو بھی اپنے خیالات کی زنجیروں میں جکڑ سکتی ہیں جو سلطانی محمد کے مشیر ہیں۔
اگر آپ سچ پوچھیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی ان فطری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں جو مقدس باپ نے صرف اپنی آسمانی بادشاہت کے تحفظ کے لیے آپ کو عطا کی ہیں۔ سینٹا میرینا کی پرسکون خانقاہ میں بیٹھے رہنے سے کوئی کام نہ ہوگا۔ نہ جانے ترک اس قدر محتاط کیوں ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سلطانہ مریامہ کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں سے ماں بیٹی کی ہوا بھی نہیں آتی۔ میں نے آپ کو ایڈرینا آنے کی دعوت ہی سے لی دی ہے کہ آپ شہر میں بے تکلف آمد و رفت جاری رکھیں، زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں اور ان سے ہر قسم کی معلومات کو رے دیں۔ آپ مریامہ کا سراغ لگانے میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گی۔ میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گی، ہاں لیکن ذرا احتیاط سے۔ تھیوڈورا مسکرائی، اریتوس بھی مسکرانے لگا۔ دونوں اٹھے۔ اریتوس نے کہا، آپ جس رستے سے آئی ہیں اسی طرف سے واپس جائیے۔ دیکھیے، سینیچر کے دن میں دوپہر کے وقت اسی جگہ آپ کا انتظار کروں گا۔ سینیچر تک خدا حافظ۔ خدا حافظ نواب زادی۔ اریتوس چلایا، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ ایڈرینا میں کسی پر بھروسہ مت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کا پہنچا۔